Assalamu alaikum. This is lecture 11 of the course Introduction to Psychology. Today we'll be talking about the psychological aspects of human development. But before that, let's go through what we did in the last lecture. In the last lecture, we talked about the basic concepts of development, primarily physical development. We talked about the various aspects of this development. We talked about the definition of development, biological and psychological aspects of development, nature versus nurture debate, research methods for studying nature and nurture, twin studies and adoption studies used for looking at the impact of nature and nurture or environment. And finally, we talked about the mechanisms of heredity. In today's lecture, we will be focusing upon the psychological development or the aspects of development that are primarily psychological in nature. We will be talking about three main theories related to cognition, morality, and psychosocial development. First of all, we will look at the theory on cognitive development. If you remember the cognitive approach or the cognitive school of thought, then you will realize that there are different theorists and different approaches that give importance to cognition and the cognitive processes. Cognition سے مراد بنیادی طور پر سوچ اور سوچنے کا عمل اور علم حاصل کرنے کا عمل ہے. Different theorists have talked about the development of cognition and the impact of various factors on cognition. But one theory is the most significant of them all. That is the theory by Jean Piaget. We'll talk about that theory in a while, but first let's see what we mean by development and cognitive development. Cognitive development is the process of the development of children's understanding of the world as a function of age and experience. Different disciplines are interested in the study and use of cognition. The interest in human cognition and its development has been developed and applied in a variety of scientific disciplines. Anthropologists focus and measure how cognition develops in different cultures. Sociologists study how cognitions are acquired and used in various groups and institutional settings. Computer scientists, on the other hand, target to create artificial intelligence using the principles of human cognitive development and applying them to the computer software technology. Psychologists are interested in a better understanding of the human cognitive ability and potentials and how it is utilized in different situations and at different stages. گویا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کاگنیشن اور کاگنیشن میں انٹرسٹ صرف سائیکالوجی تک محدود نہیں ہے. باقی سائنٹیفک ڈسپلنس جو کہ سائنٹیفک اپروچ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اینتھروپولوجی یا سوشیولوجی یا کمپیوٹر سائنس، ان میں بھی کاگنیشن اور کاگنیٹیو پروسیس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اس پر اثر انداز ہونے والے جو مختلف عوامل ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان عوامل کو اور ان کے پیچھے کار فرما اصولوں کو مستقبل میں مختلف سچویشنز پر اپلائی کیا جاتا ہے تاکہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں. نیچر آف کاگنیشن. دا ویری ورڈ کاگنیٹیو ریفرز ٹو دا پروسیس آف نوئنگ ایز ویل ایز دا نون. Cognition thus has at least two main aspects or features. That is, cognition means mental processes that people use to gather or acquire knowledge, and cognition refers to the knowledge that has been gathered or acquired subsequently used in mental processes. دوسرے لفظوں میں cognition سے مراد ایک جانب تو علم یا knowledge ہے اور دوسری جانب علم یا نالج کو حاصل کرنے کا عمل، یعنی دا پروسیس آف ایکوائرنگ نالج از
called cognition. Also, the knowledge acquired is known as cognition. Cognition and knowledge. Cognition and knowledge are interrelated. Cognition affects knowledge, knowledge affects cognition. Here we are talking about the process of acquiring knowledge as cognition. Mental processes leads to knowledge, and knowledge leads to mental processes. So we can say that there is a circular relationship. Mental processes affect knowledge, and when they affect knowledge, they lead to knowledge. The knowledge thus acquired leads back to mental processes. So it is difficult to find where it starts from, whether it begins from the mental processes or from the knowledge itself. There is probably no aspect of human life and behavior that is void of all sorts of cognition, not even sleep. آپ جس وقت سو بھی رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کی کاگنیشن یا آپ کے کوگنیٹو پروسیسز اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہیں کہ ہم سوتے ہوئے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم اس کے بارے میں کانشیسلی نہیں جانتے, اویئر نہیں ہوتے, لیکن ہمارا دماغ سوچنے کے عمل میں مصروف ہوتا ہے. زندگی میں ایک زندہ انسان کے تمام تر وقت میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب کوئی کسی قسم کا ایک بھی کوگنیٹو پروسیس عمل نہ کر رہا ہو. All human intellectual activities and potentials, that is thinking, communicating, problem solving and learning, require mental processes and knowledge, in other words, cognition. There are certain factors that influence cognition and the development of cognition in a person. The variety of these influences shows that it does not occur in isolation. There are social factors, there are environmental factors, there are personal factors. So, the factors that influence the cognitive development are long-term memory and information processing or working memory, are the traits of the human infant which exist and operate much earlier than when one is aware of it. They are intact even before birth, but these contents of memory are unknown to consciousness. The ability to control mental processes and innate inborn knowledge develops after birth, and this may occur largely due to the interaction of the child with the physical environment. The child's interaction and bonding with the people around, most often parents, especially the mother, also including the caregivers and caretakers, are the most significant connections for the development of cognition. یعنی بچے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں اور اس کی سوچ کی ڈیولپمنٹ میں اس کے ارد گرد پائے جانے والے لوگ, اس کو پرورش کرنے والے لوگ, اس کا خیال رکھنے والے لوگ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. بچے کی ان کے ساتھ کس طرح کی انٹریکشن ہے, کس طرح کا تعلق ہے, کس طرح کی بانڈنگ ہے, اس کی وجہ سے اس کی کوگنیشن کی ڈیولپمنٹ پر اثر ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. Significant influences on cognition include socio-cultural factors, social nature of mind, language and cognitive ability, motivation, cognition and learning, and the individual and the group. Cognition یا سوچ کے عمل پر معاشرے کا اور کلچر کا اثر پڑتا ہے. کچھ کلچرز میں مثال کے طور پر بچوں میں سوچنے کے عمل کو انکریج کیا جاتا ہے. مثلاً اگر وہ ڈرائنگ کر رہے ہیں تو ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ جو چاہیں بنائیں. جن کلچرز میں ریسٹرکٹیڈ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس میں بچے کو کھل کر ڈرائنگ کرنے کو نہیں کہا جاتا, بلکہ اس کو کوئی چیز بنا کر دے دی جاتی ہے کہ اس میں رنگ بھرو. یعنی ایک طرح سے ہم نے اس کی سوچ کی وسعت کو محدود کر دیا. اسی طرح سے اور جو عوامل جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کاگنیشن یا سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لینگویج اور ووکیبلری. جس قدر وسیع لینگویج ہوگی, جس قدر ووکیبلری زیادہ ہوگی, اتنی ہی سوچ میں وسعت آئے گی, اتنے ہی زیادہ کانسیپٹس جو ہیں اور ایبسٹریکٹ چیزیں جو ہیں بچے کے ذہن میں پروان چڑھیں گی اور اتنی ہی اس کی سوچ دور تک جا سکے گی.
سو اگر ان فیکٹرز کو دیکھا جائے جو کہ سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں تو دوسرا اینگل یہ ہے کہ اگر ان فیکٹرز پر عمل کیا جائے، ان کو ضرورت میں استعمال میں لایا جائے تو ان کا ایک مثبت اثر بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پر ہو سکتا ہے. کوگنیٹو ڈیولپمنٹ is the development of the thinking and organizing systems of the brain. It involves language, mental imagery, thinking, reasoning, problem solving and memory development. جب ہم cognitive development کی بات کریں تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے اور ایک ہی تھیوری ذہن میں آتی ہے، یعنی یون پیاژے اور یون پیاژے کی تھیوری آف cognitive development. یون پیاژے ایک ایسے ماہر نفسیات تھے جنہوں نے سوچ کو اور تھنکنگ کو اور کوگنیشن کو اسٹڈی کرنے کی ایک بالکل نئی اور مختلف اپروچ دی. پیاژے کی تھیوری کو بیان کرنے سے پہلے اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم تھوڑی سی نظر ان کی تاریخ پہ ڈالیں کہ کس طرح سے ان کا انٹرسٹ سائیکالوجی میں ڈیولپ ہوا، کس طرح سے انہوں نے بچوں کی کوگنیشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک نئی ٹیکنیک بنائی اور اسی کے مطابق اس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تھیوری پیش کی. یون پیاژے 1896 to 1980 was a Swiss psychologist. A very keen observer from the very beginning, he got published his first research paper at the age 15. As a result of his study of philosophy and logic, he became interested in epistemology, that is knowledge and knowing. The interest in observation and epistemology made a foundation of his theory of cognitive development. Piaget was influenced by Henry Bergson's creative evolution, unlike most of the other psychologists who were impressed by Darwin's theory of evolution. Bergson believed in divine agency instead of chance as the force behind evolution. According to him, life possesses an inherent creative impulse. Piaget did his doctorate in biological science, but later became interested in psychology, especially abnormal psychology. He secured a position in Alfred Binet's laboratory in Paris, where he got a chance to observe children's performance, their right and wrong answers. Piaget's work and observation generated an interest in children's mental processes. But the real shift took place when he started observing his own children from birth onwards. He kept records of their behavior and used them to trace the origins of children's thoughts through their behavior as babies. Later on, he became interested in the thought of adolescence as well. یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیاژے کا انٹرسٹ کس طرح سے بایولوجیکل سائنسز سے سائیکالوجی کی طرف منتقل ہوا. یوں تو وہ بچپن سے ہی ایک کین آبزرور تھے اور شروع سے ریسرچ میں ان کا انٹرسٹ تھا. 15 سال کی عمر میں انہوں نے شیلز پہ ریسرچ کر کے اپنا ریسرچ پیپر بھی پبلش کروا لیا. لیکن بنے کی لیب میں کام کرتے ہوئے انہیں بچوں کے ساتھ انٹریکشن کا زیادہ موقع ملا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے مختلف بچے ایک ہی چیز کا صحیح جواب یا غلط جواب دیتے ہیں. لیکن اصل تحقیق ان کی اس وقت شروع ہوئی جس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو پیدائش کے وقت سے لے کے بہت عرصے تک آبزرو کرنا شروع کیا اور یہیں سے ان کی مخصوص میتھڈالوجی سامنے آئی. Piagetian method of investigation. It is known as the clinical approach and a form of a structured observation. Piaget used to present problems or tasks to children of different ages, ask them to explain their answers. Their explanations were further probed through carefully phrased questions. Piaget کی اپروچ یا ٹیکنیک کہہ لیں، اس میں بچوں کو آزادی دی جاتی تھی کہ کسی پرابلم یا کسی ٹاسک کے جواب میں وہ جو چاہیں اور جس طرح کا جواب دے دیں. جب وہ اپنا جواب دے دیتے اس کے بعد ان سے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یا اس کی وضاحت کرنے کو کہا جاتا اور اس وضاحت کو مزید بھی ایکسپلور کیا جاتا تاکہ صحیح طرح سے اندازہ ہو جائے کہ وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں. بنیادی چیز جو اس سارے عمل میں کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہی چیز، ایک ہی ٹاسک، ایک ہی پرابلم
جب مختلف عمر کے بچوں کو دیا جاتا ہے تو وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، کس طرح سے اس کا جواب دیتے ہیں، کیسے پرفارم کرتے ہیں، اور اس پرفارمنس یا ان کے ریئیکشن کے لیے ان کی وضاحت کیسی ہوتی ہے. اور یہیں سے یہ آئیڈیا سامنے آیا کہ ایک ہی چیز مختلف عمر کے بچے مختلف طرح سے اپروچ کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کی سوچ کا لیول یا کوگنیٹو لیول مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹاسک جو کہ پیاجے نے استعمال کی، اس میں بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ تصور کریں کہ آپ ایک لمبی اور دور تک جاتی ہوئی سڑک کے شروع میں کھڑے ہیں. سڑک کی دونوں جانب درخت لگے ہوئے ہیں. آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو وہ درخت اور وہ سڑک آپ کو کیسے دکھائی دیں گے؟ آئیڈیلی دیکھا جائے تو جب آپ اس طرح کی ایک سچویشن میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو وہ سڑک اور اس کے ساتھ لگے ہوئے درخت یوں ایک وی کی طرح سے دکھائی دیں گے، یعنی پیچھے سے زیادہ کھلے اور چوڑے، اور آگے جاتے ہوئے وہ سڑک تنگ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. تو اگر کوئی آرٹسٹ اس کو بنائے گا تو سڑک اسی طرح کی بنائے گا، لیکن ایک چھوٹا بچہ شاید ایسا نہ کرے. اور جب آپ پریکٹیکلی بچوں کے ساتھ ہی کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چھوٹے بچے عام طور پر سڑک کو سیدھی ہی دکھاتے ہیں، جیسے کہ ان کو عام حالات میں سڑک اپنے سامنے دکھ رہی ہوتی ہے. اسی طرح کی بہت سی اور ٹاسکس ڈیولپ کی گئی جن کے ذریعے بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا مطالعہ کیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ان چیزوں کو ہم کسی ٹیسٹ کا نام نہیں دے رہے، ہم اس کو ٹاسک کہہ رہے ہیں. یعنی اس کا مقصد ٹیسٹ کرنا یا بچے کو آزمائش میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک ٹاسک یا ایک کام کرنے کو دینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ کام کس طرح سے کر رہا ہے. Piaget's theory of cognitive development. According to Piaget, cognitive development takes place in stages. The organization of behavior is qualitatively different in different stages. Children throughout the world pass through a series of 4 stages of cognitive development in a fixed order. یعنی پیاجے کے مطابق کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بچوں میں 4 سٹیجز میں ظاہر ہوتی ہے، اور ایسا دنیا بھر کے بچوں میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں ریسرچ کی گئی اور ایسا ہی دیکھا گیا. یہاں پہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ 4 سٹیجز تو ہیں، اور ان 4 سٹیجز میں بچوں کی پرفارمنس اور ان کی سوچ کوالٹیٹیولی مختلف ہوتی ہے. لیکن یہ سٹیجز کوئی فکسڈ سٹیجز اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس ٹائم پر ایگزیکٹلی ہر بچے میں یہ اسٹیج شروع ہوگی اور اس عمر میں جا کے ایگزیکٹلی ہر بچے میں یہ اسٹیج ختم ہوگی. ایج مختلف ہو سکتی ہے لیکن اسٹیجز اسی آرڈر میں اور اسی سیکوینس میں ظاہر ہوں گی. Essential points of Piaget's theory. 1. The stages emerge in a sequence. There is a constant order of succession for their emergence. The progressive development of mental structures can be explained by neither heredity nor environment by itself. Key terms in Piaget's theory. According to Piaget, children's thinking develops through 2 simultaneous processes, that is, assimilation and accommodation. Assimilation means the incorporation of new knowledge into existing schemes. Accommodation means the modification of the child's existing schemes to incorporate new knowledge that does not fit in the scheme. And schemes mean patterns of action that are involved in the acquisition and structuring of knowledge. For example, grasping, throwing and rolling. یعنی 3 مین چیزیں ہیں جو پیاجے کی تھیوری کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اور جو سٹیجز جن کی ہم بات کریں گے ان کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں یہ 3 چیزیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. اسکیم سے مراد ہے کہ ایک طرح کا سیٹ اپ بچے کے مائنڈ میں بن چکا ہوتا ہے. اسیمولیشن سے مراد یہ ہے کہ بچہ جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتا ہے یا نئی چیز سیکھتا ہے، وہ اگر اس کے ایگزسٹنگ اسٹرکچر یا ایگزسٹنگ اسکیم سے فٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو ایز اٹ از یا بہت ہی معمولی رد و بدل کے ساتھ ویسے کا ویسا ایبزارب کر لیتا ہے. جبکہ بعض صورتوں میں ظاہر ہونے والی چیز یا سامنے آنے والا نالج یا سامنے آنے والی ٹاسک بچے کے ایگزسٹنگ اسٹرکچر کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی.
ایسی صورت میں زیادہ رد و بدل کی ضرورت ہوتی ہے اور ایگزسٹنگ سسٹم کو اس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے کہ نئی سیکھے جانے والی چیز کے مطابق اکاموڈیشن کی جائے، اپنے آپ کو چینج کیا جائے اور اس کو اکاموڈیٹ کر لیں. یعنی اسیمیلیشن اور اکاموڈیشن دو عمل ہیں جن کے تحت کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں بچہ آگے نئی اسٹیج پر جاتا ہے. Piaget's stages of cognitive development. First of all, there is sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. Sensory motor stage, age infancy, birth to 2 years. Major characteristics are thought confined to action schemes, development of object permanence, development of motor skills, and little or no capacity for symbolic representation. Sensory motor stage سے مراد وہ اسٹیج ہے جس میں بچے کا بیرون دنیا سے بنیادی تعلق اور اس کے علم حاصل کرنے کا بنیادی وسیلہ سینسری موٹر ایکٹیویٹی ہے، یعنی سینسیشنز کے ذریعے اور مسکولر موومنٹ کے ذریعے نالج حاصل کیا جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال سامنے رکھیے. بہت چھوٹے بچے جب مثلاً کرال کرنا سیکھتے ہیں اور اپنی کاٹ میں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے سامنے جو بھی چیز آتی ہے اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں. بڑے بچوں کی طرح سے وہ اس کو اٹھا کے سامنے غور سے نہیں دیکھتے، اس کو الٹ پلٹ کے نہیں دیکھتے. ان کا پہلا ریئیکشن، پہلا ریفلیکس یہ ہوتا ہے کہ جو چیز سامنے ہے اس کو منہ میں ڈال لیا جائے، چاہے وہ ان کا ہاتھ ہو، چاہے وہ دودھ کی بوٹل ہو، کوئی پینسل ہو، اور بعض صورتوں میں کوئی کیڑا مکوڑا بھی ہو. گویا وہ دنیا کے بارے میں اپنا نالج اپنی سینسری اور موٹر ایکٹیویٹی کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے آبجیکٹ پرماننس کی بات بھی کی. پرماننس سے مراد یہ ہے، یہ کانسیپٹ کہ کوئی چیز جب ہمارے سامنے نہیں ہوتی تب بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہے. چھوٹے بچے کے لیے، جس عمر کے بچے کی ہم بات کر رہے ہیں، پرماننس کا کانسیپٹ شروع میں نہیں ہوتا. آپ سوچئے کہ جو بچہ کسی چیز کے کھو جانے پر رو رہا ہے، اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ چیز چڑیا لے کے چلی گئی ہے تو وہ رونا بند کر دیتا ہے. گویا سچ مچ وہ چیز غائب ہو گئی. یا جب کوئی چیز یا کوئی شخص سامنے ہے تو وہ رو رہا ہے، جب وہ شخص غائب ہو جاتا ہے، اس کی نظروں سے دور ہو جاتا ہے تو وہ رونا بند کر دیتا ہے. بچے کے خیال میں اس سٹیج پر جو چیز سامنے ہے صرف وہی ایگزسٹ کرتی ہے، اور جو چیز سامنے نہیں ہے، اس کو دکھائی نہیں دے رہی، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اس سٹیج کے اوپر بچے صرف سیدھی سمپل چیزیں سیکھ سکتے ہیں. ووکیبلری سیکھنے کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن ان سے کسی ایبسٹریکٹ یا بڑے یا مشکل یا مختلف کانسیپٹس بیسڈ کام کی یا نالج کی توقع نہیں کی جا سکتی. دوسری سٹیج جو سینسری موٹر سٹیج کے بعد آتی ہے، دیٹ از پری آپریشنل سٹیج. پری آپریشنل سٹیج، ایج پری اسکول، that is 2 to 7 years. Major characteristics include representational thought. Thought is intuitive, not logical. Development of language and symbolic thinking takes place, and thinking is egocentric. یعنی اس سٹیج کے اوپر بچہ گو کہ پچھلی سٹیج کے بچے سے بہتر ہے، لیکن ابھی بھی اس کی سوچ آپ کو دکھائی دینے والے بڑے بچوں جیسی سوچ تک نہیں پہنچی ہوتی. اس طرح کا بچہ سمپل ٹاسک کرنا سیکھ لیتا ہے، ووکیبلری جلدی سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بچہ بنیادی طور پر ایگو سینٹرک ہوتا ہے، یعنی وہ دنیا کو صرف اپنے نقطۂ نظر کے مطابق دیکھتا ہے. اس کے خیال میں جو اسے محسوس ہو رہا ہے وہی حقیقت ہے. باقی لوگ کیسا محسوس کرتے ہیں اس کی اس عمر کے بچے سے توقع نہیں کی جا سکتی. اور یہی بات ہم دیکھیں گے تھوڑے عرصے کے بعد کہ جب ہم مورل ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو اس ایج کے بچے میں مورالٹی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ اس سے 5, 7 یا 10 سال بڑے بچے میں ہوتی ہے. The third stage is the concrete operational stage. Concrete operational stage, age childhood, 7 to 11 years. Major characteristics are thought is systematic and logical, but only with regard to concrete objects. Development of conservation and mastery
of the concept of reversibility are developing. یعنی اس اسٹیج کے اوپر بچے کی سوچ پری آپریشنل بچے کے مقابلے میں تھوڑی سی لاجیکل ہو جاتی ہے. یہاں پہ بچہ حساب کے بنیادی تصورات جیسے کہ ایڈیشن یا سبٹریکشن یا ڈویژن سیکھنا شروع کر دیتا ہے, لیکن اس کی سوچ بنیادی طور پر کانکریٹ لیول پر آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی اس سے آپ ایبسٹریکٹ قسم کی باتیں یا نظریاتی باتیں ڈسکس کرنے کی بجائے اس سے کانکریٹ چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. کانکریٹ سے مراد ہے کہ وہ چیزیں جو ایک سالڈ فارم میں سامنے ہیں. یعنی اگر آپ نے اس کو کوئی کانسیپٹ سکھانا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو ایک سالڈ شکل میں, ایک کانکریٹ شکل میں اس کے سامنے رکھا جائے اور پھر سمجھایا جائے. مثلاً کسی بلڈنگ کا نقشہ بنا رہے ہیں اور نقشہ سامنے نہیں ہے اور زبانی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس جگہ پہ کون سا کمرہ, کون سی لیب واقع ہے, کون سا سامان کہاں پڑا ہوا ہے, تو یوں سمجھنا شاید اس کے لیے مشکل ہو. لیکن اگر ایک نقشہ بنا کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور ہر چیز اس کو پن پوائنٹ کر کے بتا دی جائے تو وہ بچہ جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لے گا. یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ کا ہم نے ذکر کیا, کنزرویشن. کنزرویشن مینس دیٹ دا چائلڈ لرنز دیٹ نو میٹر ایون تھنگس چینج دیئر شیپ دے اسٹل ریٹین دیئر نیچر. یعنی اگر چیزوں کی شکل بھی بدل دی جائے تو وہ ویسے کی ویسے رہیں گی. یہاں پہ میں پیاژے کی 2 ٹاسکس کی آپ کو مثال دیتی ہوں. مثلاً پلاسٹیسین کا ایک ٹکڑا لے لیں جو ایک اسکوائر, بلاک یا کیوب کی شکل میں ہو, اور اس کے بعد وہ بچے کو دکھائیں اور اس کے بعد اس کو توڑ کر اور لمبا کر کے ایک لمبی شیپ دے دیں اور بچے سے پوچھیں کہ کیا اب بھی اس کا اتنا ہی وزن ہے, تو شاید جو بچہ اس اسٹیج پہ نہیں پہنچ رہا وہ کہے گا نہیں, یہ لمبی شیپ جو ہے شاید وزن میں ہلکی ہے کیونکہ یہ پتلی ہو گئی ہے, جبکہ وہ بلاک زیادہ وزن کا تھا. یا اگر بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ مکئی کے دانے بغیر بھنے ہوئے ہیں ان کا اتنا وزن ہے, اب ان کو ہم نے بھون دیا تو ان کا وزن فرق ہے یا ایک سا ہے, تو جو بچہ اس اسٹیج پہ نہیں پہنچا وہ اس سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا. اس سے اگلی اسٹیج جس میں بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہے فارمل آپریشنل اسٹیج, جو کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا ہائیسٹ لیول ہے. فارمل آپریشنل اسٹیج ایج ایڈولیسنس اینڈ ایڈلٹہڈ 11 years onward. Major characteristics include abstract logical thought that develops. The child can deal with the abstract and the absent. فارمل آپریشنل اسٹیج جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ کوگنیٹو تھنکنگ کا ہائیسٹ لیول ہے. اس اسٹیج پہ آ کے انسان ایبسٹریکٹ لیول پر چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے, ان کے بارے میں بات کر سکتا ہے, ان کے لیے عمل کر سکتا ہے. مثلاً الجبرا میں چیزوں کو ایبسٹریکٹ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے, اور جو بچہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہو وہ الجبرے کی ایکویشنز کو سالو کر سکتا ہے, جبکہ ایک چھوٹے بچے کو جو ابھی اس اسٹیج پر نہیں پہنچا یہ سب کچھ سالو کرنا مشکل لگے گا, بلکہ شاید اس کو معلوم بھی نہیں ہو سکے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے. ہم نے کہا کہ پیاژے نے 4 اسٹیجز بتائی ہیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی, اور اس کے ساتھ ایک عمر بھی بتائی ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایج جو ہر اسٹیج کے لیے دی گئی ہے یہ ایک ٹینٹیو ایج ہے, یعنی یہ ایک فکسڈ ایج نہیں ہے, یہ ویری کر سکتی ہے. اس میں کچھ سال کا یا کچھ مہینے کا فرق پڑ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک اسٹیج اگر ایک بچے میں 4 سال کی عمر میں شروع ہو گئی تو دوسرے تمام بچوں میں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے کسی اور بچے میں 3.5 سال پر یہ اسٹیج شروع ہو جائے اور کسی اور بچے میں 5 سال کی عمر پر. اس لیے یہ ایک رینج دی گئی ہے. ایک اور چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ان 4 اسٹیجز کو طے کرے اور فارمل آپریشنل لیول پر بھی آپریٹ کرے. آپ کو بہت سے لوگ دکھائی دیں گے خاص طور پہ جو کہ کسی قسم کی ذہنی معذوری یا کسی ذرا کم شدید نوعیت کی ڈسیبلٹی کا شکار ہوں, وہ شاید پہلی اسٹیج پر ہی ہوں یا دوسری اسٹیج پر ہی ہوں یا شاید کانکریٹ آپریشنز تک پہنچ جائیں اور فارمل آپریشنز تک کبھی نہ پہنچ سکیں. پیاژے کی تھیوری کی میجر ایپلیکیشن دیکھا جائے تو ایجوکیشن کے میدان میں ہے.
دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس پر ریسرچ کی گئی اور انہوں نے پیاژے کے کام کو اور اس کے بچوں کو اسیس کرنے کے طریقے کو استعمال کیا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کے بچے مختلف عمر میں کس کوگنیٹو لیول پر پہنچے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے، ان ممالک میں، ان کے سائنٹسٹ نے، ان کے ٹیکسٹ بک رائٹرز نے ایسی کتابیں لکھی، ایسا کریکولم بنایا جو کہ بچوں کی کوگنیٹو لیول سے میچ کرتا تھا. گویا انہوں نے یہ بات جان لی کہ ہم بچے کو اگر اس کے کوگنیٹو لیول کے مطابق پڑھائیں گے تو بچہ جلد سیکھے گا اور اچھا سیکھے گا. لیکن اگر ہم بچے کو ایسی چیزیں سکھائیں گے جو اس کے کوگنیٹو لیول کے حساب سے مشکل ہیں تو بچہ شاید اس میں کامیاب نہ ہو سکے یا شاید اس میں دلچسپی نہ لے. دوسری طرف اگر ہم بچے کو ایسا مٹیریل سکھا رہے ہیں جو کہ اس کی کوگنیٹو لیول سے بہت کم ہے تو بھی بچے بوریت کا شکار ہو جائیں گے اور وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیں گے اور ان کی پرفارمنس اس طرح کی نہیں ہو سکے گی جیسے کہ ان سے توقع کی جا رہی ہے. پیاژے کی تھیوری سے غالباً کسی نے ایز سچ ڈس ایگری نہیں کیا کیونکہ اس میں کوئی فکس رولز نہیں بتائے گئے. اس میں کسی انکانشیس چیز کو ان تمام تر قصے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، نہ ہی کہا گیا کہ صرف ماحولیاتی عوامل یا انوائرمنٹل فیکٹرز ہی سب کچھ ڈٹرمن کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی آبزرویشن کے ذریعے یہ سب کچھ دیکھا، اس کے بعد اس کو اور بچوں میں تلاش کیا اور پھر اپنی تھیوری دی. اور ہم دیکھیں تو پاکستان میں بھی اس کے اوپر بہت سا کام کیا جا چکا ہے اور مختلف اداروں میں بچوں کی کوگنیٹو لیول کو ڈٹرمن کرنے کے لیے بہت سی ریسرچ بھی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا کریکولم بھی اس کے مطابق ڈیولپ کرنے کے لیے بہت سی تجاویز دی گئی ہیں. جب ہم کوگنیٹو لیول کی بات کر رہے ہیں اور کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں ایک اور تھیوری سامنے آتی ہے جو کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی تھیوری تو نہیں کہلاتی لیکن سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھتی ہے، یعنی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ. سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ سے مراد ہے سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ جس کے ساتھ ساتھ سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. دوسرے لفظوں میں اس طرح کی ڈیولپمنٹ جس میں سائیکولوجیکل فیکٹرز یعنی انڈیویجول فیکٹرز اور سوشل فیکٹرز کی انٹریکشن پائی جائے. سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، گو کہ اور بھی بہت سے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے اور وہ نام ہے ایرکسن کا، جو کہ ایک مشہور ماہر نفسیات تھے اور جن کی تھیوری سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ایک مستند حیثیت رکھتی ہے. ایرکسن's theory of psychosocial development. He was a student and follower of Sigmund Freud. He left his native land, Germany, in 1930s and immigrated to America, where he studied Native American traditions of human development and continued his work as a psychoanalyst. He broke with his teacher over the fundamental view that what motivates, drives human behavior. For Freud, it was biology, or more specifically, the biological instincts of life and aggression, that is, eros and thanatos. For Erikson, the most important force that drives human behavior and which helps in the development of personality was social interaction. His developmental theory of the 8 stages of man was unique and different in the sense that it covered the entire lifespan rather than childhood and adolescent development. He believed that social environment combined with biological maturation results in a set of crises that might be resolved. The individual passes through the sensitive period in different stages, which has to be resolved successfully before a new crisis is presented. The results of the resolution, whether successful or not, are passed on to the next crisis and provide the foundation for its resolution. یعنی ایرکسن کی 8 stage theory میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے کہا
کہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ مختلف اسٹیجز میں وقوع پذیر ہوتی ہے اور یہ اسٹیجز 8 ہیں. ہر اسٹیج پہ فرد کو ایک طرح کے کرائسس کا سامنا ہوتا ہے, یعنی 2 طرح کی سچویشنز سامنے ہوتی ہیں جن میں سے دونوں کی دونوں 2 ایکسٹریمز ہوتی ہیں, اور فرد یا بچہ یا نوجوان جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ان دونوں میں سے ایک کی طرف جانا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک کرائسس کا درجہ رکھتی ہے. ہر اسٹیج کے اوپر وہ ایک کرائسس کو ریزالو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اگلی اسٹیج میں داخل ہو جاتا ہے. اگر حالات اس طرح کے ہیں, سوشل انٹریکشنز اس طرح کی ہیں اور فرد کی اپنی ایبلٹی اس طرح کی ہے کہ وہ کسی اسٹیج پر اس اسٹیج کے کرائسس کو ریزالو نہیں کر سکا, تو وہ اگلی اسٹیج میں تو شاید داخل ہو جائے گا, لیکن پچھلے کرائسس کی فرسٹریشن یا اس کے پیدا کردہ مسائل کو ساتھ لیتے ہوئے, یعنی اس کے اثرات اس کے ساتھ چلیں گے, لیکن وہ اثرات اگلی اسٹیج کے کرائسس کو ریزالو کرتے ہوئے خود بھی شاید ریزالو ہو جائیں, اور اگر نہیں ہوں گے تو مزید تیسری اسٹیج پہ جاتے ہوئے یہ دونوں کرائسس اپنے اثرات اس کے ساتھ ساتھ لے کر جائیں گے. سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹل اسٹیجز بائی ایرکسن. 1. Basic trust versus mistrust, that is the oral sensory stage, begins at birth and goes up till 18 months, infancy. It develops a sense of who and when to trust, when to protect oneself and be cautious. یعنی پیدائش سے لے کر 18 مہینے کی عمر تک بچہ بنیادی ٹرسٹ اور مسٹرسٹ کے کرائسس سے گزرتا ہے. اس اسٹیج پہ یا وہ لوگوں کو ٹرسٹ کرنا سیکھ جائے گا اور یا مسٹرسٹ کرنا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مثلاً ایک مثال لیجیے, چھوٹے بچے کو اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کھانا یا اس کو دودھ چاہیے. اگر وہ توقع کر رہا ہے کہ جو اس کا کیئر گیور ہے یا ماں ہے اس کو بھوک لگنے پر کھانا دے گی, تو اور اگر ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے, جب وہ روتا ہے, اس کو کھانا مل جاتا ہے, تو وہ ٹرسٹ کرنا سیکھ جائے گا. یعنی وہ یہ سیکھ جائے گا کہ ہاں لوگوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے, لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن اگر حالات اس طرح کے ہیں, سوشل انٹریکشن اس طرح کی ہیں کہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے اور روتا ہے اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا, اس کو وقت پر کھانا نہیں ملتا, تو اس طرح کی سچویشنز میں وہ مسٹرسٹ سیکھ جاتا ہے. اسی طرح سے بچے بڑوں پر شک کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں. وہ اسٹرینجر سے یا اجنبی لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں اور ان کے پاس نہیں جانا چاہتے. تو اس اسٹیج کے اوپر ٹرسٹ اور مسٹرسٹ میں سے کوئی ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے اور بچہ دوسری اسٹیج میں داخل ہوتا ہے. اسٹیج 2, autonomy versus shame and doubt. 18 months to 3 years, that is early childhood. The child develops a sense of balancing independence and be able to understand and recognize his limitations. Shame occurs when child is overly self-conscious, when negatively exposed. Self-doubt occurs when parents overly shame the child, for example, about elimination. اس اسٹیج پہ بچہ اٹانومی اور شیم کے درمیان ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں شیم یا شرم سیکھ لے اور آئندہ ویسا ہی رہے, اور شاید وہ اٹانومس یا انڈیپینڈنٹ بن جائے. یہ وہ عمر ہے جس میں بچے خود سے بہت سے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ کام اپنے ہاتھ سے کریں. جب وہ کوئی کام کرتے ہیں اور اگر اس کو ارد گرد کے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو انکریج کرتے ہیں تو اس میں اٹانومی پیدا ہوگی, اس میں ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ وہ خود کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کو اس کی غلطیوں کے اوپر شرمندہ کیا جائے گا, بار بار کرٹیسائز کیا جائے گا یا برا بھلا کہا جائے گا, تو وہ شاید اپنے بارے میں شرم محسوس کرنا شروع کر دے. اس کی چھوٹی سی ایک مثال لیجیے. اگر ایک بچہ کمرے میں گندے پاؤں لے کر آ گیا تو کچھ مائیں یہ کہیں گی تم کتنے گندے بچے ہو, تم کمرے میں گندے پاؤں لے کر آ گئے, اور کچھ مائیں ایسی ہوں گی جو کہیں گی تم نے کتنی گندی حرکت کی, تم اتنے اچھے بچے ہو, تمہیں ایسا گندا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلی صورت میں
بچے کو بتایا گیا کہ تم ایک برے بچے ہو اور اس نے اپنے بارے میں شرم سیکھ لی. دوسری صورت میں اس کو یہ بتایا گیا کہ تم بچے تو اچھے ہو لیکن تم نے ایک غلط حرکت کی. ایسی صورت میں وہ شرمندہ ہوگا, شرم محسوس نہیں کرے گا اور وہ آئندہ سے سوچے گا کہ مجھے ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے. تو اس طرح کی ایک اپروچ اس کو آٹونومی کی طرف لے جائے گی. Stage 3 is initiative versus guilt. 3 to 6 years of age, that is late childhood. The child is able to try out and explore various things. He or she indulges in various activities, both motor and intellectual. Guilt arises after doing the negative act, for example, aggression. یعنی اس اسٹیج پہ بچہ انیشیٹو بھی لیتا ہے, نئی نئی چیزیں بھی کرنا چاہتا ہے, اور دوسری طرف اگر اس سے غلطی ہو جائے, کوئی ایسی حرکت ہو جائے جو کہ سوشلی انڈیزائربل ہے, جیسے کہ اگریشن, اور اس کو اس نے ایکسپریس کر دیا یا کوئی اگریسو حرکت کر دی, تو اس بارے میں گلٹ بھی محسوس کر سکتا ہے. اسٹیج 4 از انڈسٹری ورسز انفیریورٹی. 6 to 11 years, school age. Child is busy in building, creating and accomplishing. He or she receives systematic instructions as well as fundamentals of technology, learns norms and standards of society in which he lives. Socially decisive age, the child gains self-esteem. اس اسٹیج کے اوپر بچہ محنت کرنا اور ہارڈ ورک کرنا سیکھتا ہے, اور اسی کی بنیاد پر یا وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے یا پھر اپنے آپ کو کم تر محسوس کرنا شروع کرتا ہے. سیلف اسٹیم یا اپنی ذات کے لیے رسپیکٹ اور اپنی ذات کے لیے تکریم محسوس کرنا اسی عمر میں پیدا ہوتا ہے. اگر آپ کی سوشل انٹریکشنز یعنی بچے کی سوشل انٹریکشنز اور اس کا اپنا کام اور اس کا ہارڈ ورک ایسا تھا کہ اس کے نتائج اچھے نکلے, تو بچہ جو ہے آئندہ مزید محنتی اور کام کرنے والا ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو شاید وہ اپنے آپ کو کم تر محسوس کرنا شروع کر دے اور اپنے لیے سیلف اسٹیم محسوس نہ کرے. آئیڈینٹی ورسز رول ڈیفیوژن. ایڈولیسنس. Coherent sense of self develops. The child plans to actualize abilities or become confused when unable to accomplish tasks. Problems may result in impulsive attitude or extended immaturity. Indecisiveness may occur. In extreme cases, possibility of antisocial behavior may also arise. اس اسٹیج پہ بچہ یا اپنی ایک آئیڈینٹی ڈیولپ کر لے گا یا وہ رول ڈیفیوژن اور کنفیوژن کا شکار ہوگا. ہمیشہ کی طرح یہاں پہ بھی دوسرے لوگ یا سوشل انٹریکشن اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اسٹیج 6 از انٹیمیسی ورسز آئسولیشن. 18 to 25 years, beginning in the early 20s and may extend to the 40s. Young adulthood. Young adults focus on maintaining one's individuality, making friends, relationships and intimacy. Stage 7, adulthood, that is generativity versus stagnation. It is in the middle adulthood that it is seen more, 40 to 60 years of age. It is the age of creativity, productivity, concerned in guiding and helping the next generation, concern for others or self-indulgence, impoverishment of self. یعنی بنیادی طور پہ یہ وہ عمر ہے جس میں انسان کی کریٹو ابیلٹی سامنے آتی ہے, اس کی انڈیپینڈنس سامنے آتی ہے اور وہ اپنے پوٹینشیل کو اور اپنی ابیلٹی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا ہے, خواہ پچھلی سٹیجز پہ جو بھی ہوا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگ ہائیلی کریٹو بن جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹیوٹی کا لیول اس اسٹیج پر کھل کر سامنے آتا ہے. اسٹیج 8 از ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر. اٹ از اولڈ ایج. ڈیولپس اے سینس آف ایکسیپٹینس آف لائف ایز اٹ واز لیوڈ. امپورٹینس آف دا پیپل اینڈ ریلیشنشپس دیٹ انڈیویژل ڈیولپڈ اوور دا لائف اسپین. اینڈ دا پرسن کمز ٹو ٹرمز ود اپروچنگ ڈیتھ. Some sort of despair is inevitable. یعنی
یہ انسان کی عمر کی آخری سٹیج ہے جس میں ایگو انٹیگریٹی بھی ہو سکتی ہے اور ڈسپیئر بھی ہو سکتی ہے. اگر پچھلی تمام سٹیجز پہ آپ کے لوگوں سے تعلقات اچھے تھے, یو ڈیولپڈ گڈ ریلیشن شپس, آپ نے لوگوں سے محبت کی, لوگوں نے آپ سے محبت کی, آپ نے ایک پروڈکٹیو وقت گزارا, اپنے کریٹو پوٹینشیل کو استعمال کیا, تو اس سٹیج پہ آپ ایگو انٹیگریٹی اور خوشی اور سکون محسوس کریں گے. لیکن اگر پچھلے کرائسس بھی ریزالو نہیں ہوئے, سیلف اسٹیم بھی پیدا نہیں ہو سکی اور ناکامیوں کا ہی سامنا کرنا پڑا, تو شاید ڈسپیئر اپنی جگہ بنا لے. کسی حد تک ڈسپیئر یا اداسی یا ڈپریشن تو اکثر لوگوں پر اس سٹیج میں ہوگا کیونکہ وہ ڈیتھ کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. لیکن اگر پچھلی سٹیجز کمفرٹیبلی اور خوشی کے ساتھ گزری تھی تو یہاں پر ڈسپیئر کا ایلیمنٹ کم ہوگا, انٹیگریٹی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوگا. یہ تو تھی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی بات. آخری تھیوری جس کی بات اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مورل ڈیولپمنٹ کی تھیوری, جو کہ کولبرگ نے پریزنٹ کی. لارنس کولبرگ's theory of moral development. He was a psychologist born in New York, served as a professor at Harvard University, started as a developmental psychologist in the early 1970s, and became famous for his later work in moral education and moral reasoning. His theory emphasizes on how moral reasoning develops in stages, similar to the theory of Piaget. Like Piaget, Kohlberg believed that development is flourished by social interaction. Moral education can be taught in formal education by confronting people with moral dilemmas that evoke or arise cognitive conflicts. According to Kohlberg, discussion over these dilemmas promotes development, which further helps in higher stages of moral reasoning, showing benefits of the higher stages of reasoning. He and others proposed these dilemmas for this purpose. Kohlberg's stages of moral development. According to him, moral reasoning, which he thought is the basis for ethical behavior, has developmental stages. There are 6 identifiable stages of moral development. These stages can be classified into 3 levels. Stages of moral development include level 1 has 2 stages. 1. Obedience and punishment orientation. 2. Self-interest orientation. Level 2 stages: interpersonal accords, conformity, that is good girl, bad girl attitude, authority, social order orientation, that is law and order morality. Level 3 stages are social contract orientation and universal ethical principles, that is principled conscience is developed. Levels of moral development are 3. 1. Pre-conventional level, that is common in children, although adults can also exhibit this level of reasoning. They judge the morality of an action by its direct consequence. Pre-conventional level is divided into 2 stages: obedience and punishment, self-interest orientation. In stage 1, the individual focuses on the direct consequences that their actions will result. See and analyze what actions are morally wrong, and if the person commits it, gets punishment for it. In stage 2, right behavior is what is defined as what is in one's own best interest. It shows a less or limited interest about others' needs. Concern for others is not based on loyalty or intrinsic respect. Level 2 is the conventional level. The child can be easily seen in adults and older children. Persons who reason in a conventional way judge the morality of actions by comparing these actions to social rules, norms, standards, and expectations. The conventional level is divided into 2 further stages. Stage 3, that is conformity orientation. Stage 4, law and order morality. Individual whose moral reasoning is in stage 3 seeks approval from others, tries to be a good boy or good girl, having learned that there is inherent value in doing so.
Judge the morality of an action by evaluating its consequences. In stage 4, individual thinks that it is important to obey the laws and social conventions because it is important in maintaining society and thus do not require approval, which is important in stage 3. Level 3 is post-conventional. At this level, there are 2 stages, stage 5, social contract orientation, and stage 6, principled conscience. In stage 5, people have certain principles or beliefs to which they may attach more value than laws, human rights, or social justice. In 6th and final stage, moral reasoning is based on the use of abstract reasoning using universal ethical principles. Although Kohlberg insisted that 6th stage exists, but he had difficulty finding people who used it. It appears that people rarely use it, if ever they reach this 6th stage of Kohlberg's model. یہاں پہ ہم نے جیسے دوسرے تھیریسٹ کی تھیری کے بارے میں بات کی تھی، اسٹیجز کی ہی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی کوئی عمر فکس نہیں ہے، ٹینٹیٹیو ایج ہو سکتی ہے، اور یہ لازمی ہے کہ یہ ساری اسٹیجز ایک خاص سیکوینس میں آگے جائیں گی. بنیادی طور کی مورالٹی، اس سے اوپر کے درجے کی مورالٹی، اس سے اوپر کے درجے کی مورالٹی، پھر اس سے کمپلیکس مورالٹی، اور پھر فائنلی آخری اسٹیج ہے جب ایک گہرا اور صحیح اور پختہ قسم کا کانشینس یا ضمیر پیدا ہو جاتا ہے. ابھی تک تینوں تھیریز میں جو ہم نے بات کی ہے اس میں ایک چیز نمایاں ہے، وہ یہ کہ دوسرے لوگوں کا رول یا ماحول، خاص طور پہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ میں اور مورل ڈیولپمنٹ میں دوسرے لوگوں کا ٹریٹمنٹ اور دوسرے لوگوں کا رول بہت اہم ہے. مورالٹی کو بچہ پیدائش کے وقت سیکھ کے نہیں آتا، اس کو مورل ایجوکیشن یا ایتھیکیلٹی دوسرے لوگ سکھاتے ہیں. وہ لوگ فیملی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اسکول بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتے ہیں، اور میڈیا بھی ہو سکتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے انسان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسانی ڈیولپمنٹ کے سائیکولوجیکل پہلو کو ہم نے ڈسکس کیا. اس میں ہم نے 3 تھیریز دیکھی، پیاژے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی تھیری، اور ایرک ایرکسن کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی تھیری، کولبرگ کی مورل ڈیولپمنٹ کی تھیری. اگلے لیکچرز میں ہم ایک مختلف چیز کی بات کریں گے، اور وہ ہے بایولوجیکل بیسس آف بیہیویئر. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے بایولوجیکل فیکٹرز ہیں، کون سی فزیولوجیکل کنڈیشنز ہیں جو کہ انسان کے بیہیویئر پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کو متاثر کرتی ہیں. اور آپ کو بہت سی چیزیں جان کر شاید حیرت بھی ہو، اور شاید آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ ہاں میں تو پہلے یہ جانتی تھی یا جانتا تھا. مثلاً یہ کہ نروس سسٹم کا کیا رول ہے، اور ہماری باڈی میں ہمارے مختلف اینڈوکرائن گلینڈز اور ہارمونز کا کیا رول ہے. یہ سب باتیں ہم اگلے لیکچرز میں کریں گے. تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے. اللہ حافظ.